अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर। आज इस नशिस्त की अगली कड़ी आपके सामने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के वाक़यात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अगली कड़ी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन लोग खैमों के पास घूमते फिरते नज़र आए तो उनको पकड़ लाए और अबू सुफियान के सामने उसे पेश किया और लोगों से पूछा गया कि क्या कोई इसे पहचानता है। तब एक शख्स ने कहा कि हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ और इसे मैंने लड़ते हुए अपने ख़िलाफ़ लड़ते हुए देखा है। तुम अपनी ज़बान से कह दो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस हो। अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा, और जाओ, अगर तुम ये कह दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शे करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ़ कर लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई में मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे, कुरैश के अज़ाइम मालूम करने के लिए आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमान में तीर डाले और पीछे से इन मुसलमानों पर चला दिए। दोनों को कई कई तीर जिस्मों में लगे और गिर पड़े, फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि ये मुसलमान आ रहे नहीं हैं, वो अभी या कुछ ये अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फ़ौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए। खालिद ने ये पहली बड़ी जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद ये इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं, कोई राज तो है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी, कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आने लगी जो अहले कुरैश के सरदारों में घुल मिल गई थी। वो जानता था कि यहूदी अपने निस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने के लिए और इन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये तरीक़ा उसे कतई नापसंद था। लेकिन उनमें से एक औरत जो एक रोज़ खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि यह औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। इस औरत के हुस्न जवानी का ऐसा असर था कि तिलिस्म जो उसकी ज़बान में था, इसका असर खालिद ने महसूस किया। कुछ देर तक यह औरत खालिद के ख्वाबों पर छाई रही। तभी उसका घोड़ा हिनहिनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेज़ी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने की तरफ चल पड़ा। वलीद का बेटा खालिद शहज़ादा था, ऐश और इशरत का भी दिलदादा था। वह फ़न हर्ब और ज़र्ब का जुनून के ऐश और इशरत को इस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीने की तरफ जाते हुए उसे वो यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। उसने इस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से न निकाल सका। खालिद के जहन में उड़ती इस तितली के रंग फीके पड़ने लगे कि तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन गई थी उसके जहन से न निकली। यह मारकाए ओहद के 3-4 माह बाद का एक वाक़या था। यह एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फ़र्द ज़रूर था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक न था। मारकाए ओहद में ज़ख्मी होने वाले बाज़ अहले कुरैश के ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज़ खालिद को ख़बर मिली कि मदीने से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे कि उफ़ान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया है और इन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहाँ गया। वो मुसलमान खबीब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद बिन देसना रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। खालिद दोनों को जानता और पहचानता था। वो उसी कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्ब रसूल का यह आलम था कि रसूल खुदा पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। खालिद ने देखा कि 4 अफराद इनके साथ खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे।
یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا تھا کہ یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور کے عزیز کا خون بہا ہے اور تمہارے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ جو کوئی انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے انہیں خریدو اور انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی لگانے والے کو ملیں گے، بولو۔ تبھی ایک آواز آئی، دو گھوڑے۔ تو وہ بولا، اور بڑھ کر بولو۔ تبھی کسی نے آواز دی، دو گھوڑے اور ایک اونٹ۔ تبھی اس نے جواب دیا، گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جو ان کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ اے قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، خبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار حرا سے اٹھے ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، اور دیکھ کون کس کے خون کا سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹ دکھانے والوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا ہے۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان کے ہار بنا کر اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید رضی اللہ کے تعالیٰ عنہ کے تانے برداشت نہیں کر سکے تھے۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آ گیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں کے ساتھ کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ناک اور کان کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے ناک اور کان کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ناک کانوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گاتی اور ناچتی پھر رہی تھی۔ اس منظر کو اس کے شوہر ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد وہ مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ملتا۔ مورخوں نے بن ہشام کے حوالے سے اسے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح پکڑا ہے؟ اس آدمی نے کہا، کہو تو ان مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر ہم چاہیں تو پکڑ لائیں معاذ اللہ اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، ان دونوں کو کہاں سے پکڑا ہے؟ یہ 6 تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند مسلمان کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصے وہیں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مقیس نے 100 آدمیوں کو رجیع کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجیع پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہوگی کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا، 3 کو پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ وہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا، انتقام لینے والوں کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں
ان میں سے ایک نے رسیوں سے ہاتھ نکال لیا مگر وہ بھاگا نہیں، وہ اتنا فرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کے نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ ہم نے اسے نیتا رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ بھی مارا گیا، ہم نے اس کے جسم کا قیمہ کر دیا۔ یہ رہے 2 آدمی جو بچ گئے تھے، ہم نے ان کے ہاتھ زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے، اور تم خوش ہو؟ خالد نے تنزیہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 آدمیوں سے مروانے پر اتر آئیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں ہوئی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے تو میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ ولید کے بیٹے، اس آدمی نے کہا، تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 سے مار کھا کر آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن کر خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چلتی، پھر تمہاری تلوار کس طرح چلی ہے؟ خالد نے پوچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے تو تمہارے سردار شارجہ بن مقیس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ ان کے 4 آدمیوں کو تم نے کس طرح مار ڈالا؟ ان دونوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا لیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مقیس کے قبیلے کے اس آدمی نے کہا، ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحاوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین پر سرکتی باہر آئی، یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی، اور یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا، اسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بروں کی طرح اس کی یہ یاد اس پر بھنبھناتی رہی۔ اسے یوحاوا یاد آ گئی، وہ جادوگرنی تھی یا نہیں، اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحاوا کا نام سنا تو چونکا۔ مارکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا کہ جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے باہر کی آبادی میں نکل آیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یوحاوا مل گئی۔ یوحاوا کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتے کہ ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا، یوحاوا نے کہا۔ خالد نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں سے لڑنے گیا تھا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یوحاوا کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اسے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ یوحاوا نے کہا، تمہاری شکست ہماری شکست، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی۔ تلواروں، برچھیوں، تیروں کی بوچھار کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحاوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس طرح کام آئیں گے؟ خالد نے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحاوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور زری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحاوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ پر تبسم آ گیا۔ یوحاوا آگے چل پڑی، خالد اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنے وجود کے اندر لطیف جھٹکے محسوس ہوئے۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں
اپنے آپے میں آ گیا، وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا یوحوا رک کر اسے دیکھ رہی۔ یوحوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ اگلے پارٹ پہ آپ کے سامنے پیش و خدمت ہوگا۔ اللہ حافظ۔